रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो मोहम्मद है वो 4 दफ़ा है और अहमद जो है वो 1 दफ़ा है। तो ये बनी इसराइल का वाक़या इतनी डिटेल में कुरान पाक में क्यों है ना? समझते बात है ना कि क्या वजह है कि पूरा कुरान जो है वो ये मैं जरा ठीक कर लूं। ओके, पूरा कुरान जो है वो उनके वाक़ये से भरा हुआ है। इसलिए कि आप देखिए किसी भी नबी का हम पढ़ते हैं ना, कोई भी दौर की हम हिस्ट्री पढ़ते हैं कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम या किसी का हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, तो हुआ क्या कि जी नबी आए थे, उन्होंने पैगाम दिया, लोगों ने नहीं माना। अल्लाह जिन लोगों ने माना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको नजात दी और जिन्होंने नहीं माना उन पे अजाब आ गया, कौम ख़त्म हो गई। तो हम आज जो मुसलमान हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है ना, तो इतने सालों में हम किधर खड़े हैं? हमें एग्जाम्पल्स कहाँ से मिलेंगी, राइट? तो हम तो ऑलरेडी मुसलमान हो गए हैं, तो हमारी एग्जाम्पल जो हमें मिलेंगी वो हमें बनी इसराइल से मिलती हैं, क्योंकि इनका ज़माना जब तक ये इनके ऊपर नबी आए, इनके ऊपर किताबें थी, जैसे हमारे पास नबी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारे नबियों को हम और रसूलों को मानते हैं, हम किताब है हमारे पास कुरान पाक। तो फिर आज मुसलमान क्यों पिस रहा है? आज हमारे पास वो सारा कुछ होते हुए हम क्यों इतने परेशानियों में हैं? तो हमें जाके कहाँ से देखना होगा? बनी इसराइल से, क्योंकि एग्जाम्पल हमारे पास सिर्फ वही है, क्योंकि वही मुसलमान थे और उनके ऊपर ज़वाल भी आता था और उनके ऊपर अरूज भी आता था। ज़वाल की क्या वजह थी और अरूज की क्या वजह थी, वो हमें कुरान पाक से मिलेगा। तो इस वाक़या में हमें इतनी रहनुमाई मिलती है कि मैं आज, अब देखिए हम एज अ कौम अगर नहीं देखते ना, हम अपनी ज़ात को भी अगर देखेंगे ना, तो इसमें हमें सारा कुछ ब्लैक एंड वाइट समझ आ जाती है। आज हमारा ये हाल क्यों है और जब हमारा अरूज था तो हमारा क्या हाल था और वो भी वजह क्या थी। तो इसी बात को इंशाल्लाह मैं रिलेट करती जाऊंगी ताकि हम लोगों को आसानी से समझ आए। हम लोगों की तफसीर करने का मकसद भी यही है, सिर्फ कि हमें कुरान पाक की इस तरह से समझ आए कि मेरी ज़िंदगी में कुरान जो है वो उसका क्या असर होगा और मैं इससे कैसे अपने आप को बेहतर इंसान बना सकती हूँ, बेहतर मुसलमान बना सकती हूँ, ताकि मैं आखिरत में कामयाब हो जाऊँ। तो अब यहाँ पे देखिए कि ताबूत सकीना ये बनी इसराइल के लिए इतनी अहमियत का हामिल क्यों था, इनके लिए इसमें क्या चीज़ थी और ये किधर चला गया, अब किधर है ये? जो हिस्ट्री जानते हैं उनको तो कुछ ना कुछ पता होगा, लेकिन मैं इसलिए कि जो बहुत से लोग होते हैं उनको इतनी हिस्ट्री का नहीं पता होता, तो एक दफ़ा उनके सामने भी ये बात आ जाएगी। अब देखिए सूरत अल बकरा आयत नंबर 278। अब इसको आप अंडरलाइन ज़रा कर लेना ताकि आप लोग बाद में खुद इस आयत को पढ़ के कंपैरिजन कर सको, ठीक है? और इसको इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया कि सूरत अल बकरा आयत नंबर 248 कि उसकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो ताबूत आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है। अब दिलों के चैन को भी अंडरलाइन कीजिए, ठीक है? कि अब कौन से अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे क्या बात फरमा रहे हैं कि उसकी बादशाही की निशानी। आपको याद है लास्ट टाइम जब मैंने आपको पूरी स्टोरी सुनाई थी, तालूत और जालूत का किस्सा बताया था, जब उनके जो नबी थे ना वक्त के, वो शमूल जो थे, हज़रत शमूल थे, उनके पास जब उनकी कौम बनी इसराइल गई थी। अब इतना बड़ा सबक है ना इसमें, देखें कि यूशे बिन नून के साथ इन्होंने फतह तो कर लिया था फ़लस्तीन ना, और जाके क्या किया था कि 12 हिस्सों में तकसीम हो गए थे। 12 अपनी कौमें, वो क्या कहते, कबीले बना लिए थे। अब जैसे इन्होंने 12 कबीले बनाए, कि हम क्यों बनाए, ताकि हमें लड़ाई ना हो, ठीक है? हर कबीला अपनी अपनी जगह रहेगा। लेकिन ऐसा ऐसा क्या हुआ कि एक कबीला दूसरे कबीले से लड़ना शुरू हो गया। अब कंपैरिजन देखिए आज मुसलमानों का कि हमारे कितने फिरके बन गए हैं, हर फिरका दूसरे को काफिर, हर फिरका दूसरे को गलत। बिल्कुल वही एग्जैक्टली स्टोरी आपको यहाँ पे नजर आएगी। 12 कबीले बने, कोई गलत तो नहीं था, मुसलमान ही थे सारे उस वक्त के बनी इसराइल।
اور نبی بھی تھا ان کے اندر۔ اب 12 قبیلے جب آپس میں لڑنا شروع ہوئے تو 7 جو ان کے ارد گرد کے لوگ تھے، جو ارد گرد کی قومیں تھی، انہوں نے جب ان کو دیکھا کہ یہ ویک ہو گئے، انہوں نے حملہ کیا۔ وہ کون تھے؟ قوم عمالقہ تھی، جنہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا۔ اور حملہ جب کیا تھا تو اس وقت ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کے اوپر اتنے ظلم کیے، سب کچھ تباہ و برباد کر کے، تو یہ جو ان کا تابوت سکینہ تھا نا، یہ اٹھا کے اپنے ساتھ لے گئے۔ اب ان کے لیے تو وہ مقدس نہیں تھا، ان کو یہ پتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے اس کی بڑی کوئی کرتے ہیں، بڑی اس کو مقدس سمجھتے ہیں۔ جیسے آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیں، کوئی غیر مسلم جیسے وہ قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے نا، لیکن اس زمانے میں بھی ان کے لیے تو یہ مقدس نہیں تھا۔ انہوں نے جان بوجھ کے غصے میں آ کے وہ تابوت سکینہ جو ہے وہ کدھر پھینک دیا، جو گن کوڑا تھا ادھر انہوں نے اس کو پھینک دیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں، کیونکہ انہوں نے اس کی بے حرمتی کی تھی، تو ان کے اوپر اتنا مشکل وقت آیا کہ ان کے 5-6 شہر جو ہے وہ بالکل تباہ ہو گئے، اس میں وبا پھیلی ہے۔ ان کو یہ لگا کہ یہ تو اس وجہ سے جب سے یہ تابوت سکینہ آیا ہے ہمارے پاس، ہمارے تو ان کے لیے یہ ورڈ تو نہیں تھا نا، تو یہ ہمارا ایسا ہو گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ تابوت سکینہ کو جو سواریاں تھی جیسے بنا کے تو اس کے اوپر رکھ کے تو انہوں نے اس کو ہانک دیا اپنے شہر سے دور۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر دیے، 4 فرشتے جو اس کو لے کے تالوت کے جو دروازے تک لے آئے۔ اب یہاں پہ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھا، کیونکہ یہ مانتے نہیں تھے تالوت کو۔ جب یہ حضرت شمول کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا اتنا برا حال ہے، آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں جس کے ساتھ مل کے ہم سارے مل کے، ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں جو ہم نے اپنے آپ کو بانٹ لیا 12 قبیلوں میں، ہم سب مل کے اب حملہ مطلب اپنے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ ایک ہی وجہ ہے، اب دیکھیے اگر یہ سارے فرقے بند ہوں گے نا، لوگ کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ جب رسول اللہ نے کہا کہ اتنے فرقے بن گئے تو ہم کون ہوتے؟ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ فرقے بناؤ، انہوں نے ایک وارننگ دی تھی کہ ایسا کرو گے تو تباہی ہوگی، اور ایک ہی فرقہ جو کامیاب ہوگا جس نے قرآن اور سنت کو پکڑا ہوگا۔ اب ہر فرقہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن اور سنت کو پکڑا، قرآن اور سنت کو پکڑا ہوا، تو پھر کدھر جائیں گے؟ اب دیکھیے کہ ان کو بھی یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اکٹھے ہو کے حملہ کریں گے، تو حضرت شمول جو تھے انہوں نے تالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، یہ کیا مطلب ہے، یہ بادشاہ ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے، یہ تو اتنا ہم سے کم ہے، اور مال میں کم ہے تو شہرت میں کم ہے، یا جو بھی انہوں نے جس طرح کی بھی ان کی چیزیں تھی۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اچھا اگر میں تمہیں ایک نشانی اللہ کی طرف سے بتاتا ہوں کہ یہ جو تابوت ہمارا چلا گیا ہے، گم ہو گیا ہے، یا وہ اٹھا کے لے گئے تھے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس لے آئیں گے تو تمہیں یقین ہو جائے گا۔ تو جب یہ تابوت واپس آ گیا تھا تو ان کو یقین ہو گیا، تو پھر ان کی سرکردگی میں یہ انہوں نے جنگ کی تھی، اور جب یہ جنگ کی تھی اور سامنے یہ جالوت آیا تھا تو یہ ڈر گئے تھے۔ تو وہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ کیونکہ ہم ابھی تابوت سکینہ کا پڑھ رہے ہیں، اب تابوت سکینہ واپس آ گیا، ان کو اتنا عروج ملا جس کی خواہدیں اپنے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی تو پڑھی ہے نا ہسٹری، انشاءاللہ جہاں پہ آئے گی میں آپ کو اور بھی ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ پوری دنیا میں ان کی حکومت تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی دی اور ان کو دنیا میں بادشاہت بھی عطا کی، اور بے شمار ان کو شہرت ملی اس میں۔ اب کیا تھا کہ آہستہ آہستہ ان کے اندر پھر سے وہی کمزوریاں آنی شروع ہو گئی، پھر سے ان کے اندر بدعمالیاں شروع ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے اوپر بخت نصر کو مسلط کر دیا۔ آج آپ دیکھیں ایگزیکٹلی، آج آپ دیکھیں انشاءاللہ، پہلے میں وہ سورت کی طرف آؤں گی، آیا کی طرف آؤں گی، پھر میں کمپیریزن کراتی ہوں۔ اب بخت نصر نے کیا کیا کہ وہ جو پورا شہر ہے ان کا، حملہ کیا، اینٹ سے اینٹ بچا دی، وہی مار پیٹ کے، کہتے کوئی ایک جگہ بھی نہیں بچی تھی، اور جو لوگ بچے تھے ان کو اپنے ساتھ وہ غلام بنا کے لے گیا تھا۔ کبھی پڑھ کے دیکھے گا بخت نصر کی ہسٹری، آپ کو پتہ چلے گا کہ ظلم کیا دنیا میں ہوتا ہے، وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا تھا۔ کہ کہتے وہ کھوپڑیاں جو تھی نا انسانوں کی، اس سے وہ محل تعمیر کروائے تھے اس نے کہ ان کے ساتھ یہ کرو، اور اس وقت سے یہ جو تابوت سکینہ ہے نا، یہ کہیں گم ہو گیا، جو آج تک نہیں ملا۔ اور یہود جو ہیں وہ آج بھی اس کی تلاش میں ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کو یہ پتا ہے
کہ اگر ہمیں تابوت سکینہ مل گیا تو پھر ہم پوری دنیا پہ حکومت واپس سے کر سکیں گے۔ کیوں ایسے کہتے تھے؟ کیونکہ تابوت سکینہ جو ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام کے بعد ان کے جو بیٹے شیث تھے، شیث تھا ہے آخر میں نا، پہلے سین ہے، شین ہے اور پھر اس کے بعد تھا ہے، تو اس لیے بولنا مشکل ہے۔ ان کے پاس تھا، ان کے پاس سے ہوتا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت یعقوب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ ہسٹری میں بتا چکی ہوں اس لیے میں آگے فارورڈ جا رہی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وادی تیہ میں تھے نا، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک خیمہ بنایا جس میں وہ جو وادی تیہ میں لوگ تھے وہ عبادت کرتے تھے۔ اس خیمے میں انہوں نے ایک جگہ بنائی تھی، ایک چھوٹا سا پلیس تھی جہاں پہ انہوں نے یہ تابوت سکینہ رکھا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے جو تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے اسی جگہ پر ایک بیوٹیفل عمارت، جیسے کہتے ہیں نا، عبادت گاہ بنائی تھی، اور وہیں پہ انہوں نے ایک اور عمارت بنائی تھی جہاں پہ انہوں نے جس کمرے میں، پھر انہوں نے اس عمارت کا ایک کمرہ بنایا تھا جس میں انہوں نے تابوت سکینہ رکھا تھا، اور اس کو وہ جو عمارت تھی نا، اس کو وہ ہیکل کہتے ہیں، اور جہاں پہ جس کمرے میں انہوں نے یہ تابوت سکینہ رکھا تھا اس کو وہ القدوس کہتے تھے۔ اچھا، اب یہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا تھا تو یہ کیا کرتے تھے، اس تابوت سکینہ کو سامنے رکھتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کو وسیلہ بنا کے دعا کرتے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں کا سکون ہے اس کے اندر، تو ان کو اس سے سکون ملتا تھا۔ اگر کوئی قوم جنگ کے لیے آتی تھی تو اس کو سامنے رکھ کے دعا کرتے تھے تو ان کو مطلب مضبوطی آ جاتی، بہادر ہو جاتے تھے کہ ان کو کسی سے پھر ڈر نہیں لگتا تھا، تو یہ اللہ کا کیونکہ ان سے وعدہ تھا۔ اب یہ تابوت سکینہ کیونکہ ان سے گم ہو گیا ہے تو آج تک وہ اسی کو ڈھونڈتے ہیں۔ ان میں سے ڈیفرنٹ ملتے ہیں ہسٹری جب آپ پڑھتے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ابھی بیت المقدس اس کو کہتے ہیں، اس کے اندر کہیں پہ وہ دفن ہو گیا، کیونکہ بخت نصر جب گیا تھا نا وہاں سے فلسطین سے، تو اس نے ایک ایک چیز کہتے وہ بنیادیں بھی اکھاڑ کے رکھتی تھی کہ ان کو یہ بھی نہ پتہ چلے کہ کدھر کیا چیز بنی ہوئی ہے، تو اس لیے وہ سارا تو شہر ختم ہو گیا تھا۔ تو آئیے اب ہم واپس آتے ہیں کہ ان کے پاس تو حکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ انی فضلتکم علی العالمین، تو اتنے نبی پہ نبی، نبی پہ نبی، رسول، کتابیں، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا۔ اس وقت کے مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں، آج اپنے آپ کو ادھر ہی رکھ کے دیکھیے گا کہ سب کو پھر جب غلط ہوتے تھے تو ان کو سزا ملتی تھی ان کے اعمال کی وجہ سے۔ تو اب یہ ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ نہیں سدھرے ہیں، قرآن میں ہم نے بار بار سورۃ البقرہ میں پڑھا نا کہ اگر پکڑو اس کو، جب تورا آئی تھی تو کیا کہتا، پکڑو اس کو ورنہ پہاڑ جو طور ہے وہ معلق کر دیا تھا ان کے اوپر کہ اگر نہیں اس کے عمل کرو گے تو پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ وہ سارا ہم نے پڑھا تھا کہ کیا کیا ان لوگوں کے ساتھ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پھر رحمت آ جاتی تھی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے تھے، پھر یہ وہی اب حرکتیں کرنا شروع کر دیتے تھے۔ آج بھی ہمارے ساتھ کیا ویسے نہیں ہوتا؟ بار بار ابھی دیکھیے جب کرونا تھا ہمارا کیا حال تھا، گھر گھر میں اذان کی آواز تھی، ہم نے کتنی معافیاں مانگی تھی، اپنے لو ونز کے جنازے پہ نہیں جا سکتے تھے، اپنے بچے جب آتے تھے ملنے کے لیے تو گاڑی میں کہتے تھے کہ اچھا شیشہ نیچے کر دو ہم باہر سے ملیں۔ اپنی جان اتنی عزیز ہو گئی تھی کہ ان کی بھی کہ مطلب ان کو ہم سے نہ لگ جائے اور ہمیں ان سے نہ لگ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دکھایا ہی، اس کے بعد سے آج آپ اپنے آپ کو دیکھیں کیا فرق پڑا، کیا فرق پڑا؟ کسی پارٹی کا فرق پڑ گیا، کہ ہمارے وقت کا فرق پڑ گیا کہ ہم نے اپنے وقت کو ضائع کرنا چھوڑ دیا، یا ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ ہم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا، ہم کہیں قرآن کی وجہ سے ایسے آگے تو ہم قرآن کو پڑھنا شروع ہو گئے، سمجھنا شروع ہو گئے۔ کیا کیا ہم نے؟ یہی ہسٹری اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس آئینے میں، یہ آئینہ ہے، بنی اسرائیل از آئینہ جس میں آج کا مسلمان اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ میں کدھر کھڑا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ جب ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو اتنی بڑی فضیلت دی تھی وہ لے کے جب ہم مسلمانوں کو دی تھی تو کیا فرمایا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بہترین امت ہو تم ساری دنیا میں۔ آپ دیکھیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کس کے لیے کہا تھا؟
ہم وہ امت ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی تو کیوں ڈالی؟ کہ میں یہ دیکھوں کہ تمہارا عمل اب کیسے ہوتا ہے نا؟ تو ہمارا عمل دیکھنے کے لیے اب دیکھیے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ اب یہ والی جو آیت ہے نا، آیت نمبر 248 کا کمپیریزن کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور میں نے کہا تھا اس کو انڈر لائن کر لیں، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ اس کے اندر ہے۔ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں اگر تم ایمان والے ہو۔ اس کو بھی انڈر لائن کیجئے گا، ایمان والے ہو۔ یہ دو چیزیں میں نے آپ کو کہا ہے نا، کہ نمبر 1 یہ کہ اس میں دلوں کا چین ہے، اور نمبر 2 یہ اس میں کس میں بڑی بڑی نشانیاں کس کے لیے؟ جو ایمان والے ہیں۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں بات ہو رہی ہے نا۔ اب آپ آئیے سورت کس کے اس میں ہم کون سی، آئی تھنک سورت البقرہ آیت نمبر 57 آئی تھنک، کیونکہ میں نے لکھا ہے، اور میں نے کیونکہ میں اتنا ادھر ادھر لکھتی ہوں، لیکن پھر بھی اب آپ ایک کام کیجیے گا، گوگل میں نا صرف اس کا تھوڑا سا حصہ ڈال دیجیے گا، انشاءاللہ یہ آیت آ جائے گی۔ یا ایوہ الناس، اب اپنے لیے اب غور کرنا، یا ایوہ الناس، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں یا مومنوں یا کوئی ایسی بات، یا ایوہ الناس، تمام انسانیت کو پکارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، قیامت تک جو لوگ آئیں گے، اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظہ، ایک نصیحت، ایک ایسی نصیحت جو دلوں کو نرم کر دیتی۔ موعظہ پتہ ہے اس نصیحت کو کہتے ہیں، تمہارے پاس آ گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور وہ شفا ہے تمہارے دلوں کے لیے۔ اور اس والی آیت میں جا کے دیکھیے گا کہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن پاک کے لیے کہ یہ شفاء لما فی الصدور، کہ بالکل وہی بات نہیں لگ رہی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں ہدایت ہے اور اس میں رحمت ہے، للمومنین، مومنوں کے لیے۔ شروع کا حصہ کیا تھا؟ تمام انسانیت کو پکارا، اور آخر میں کیا کہا کہ اس میں تمہیں ہدایت چاہیے نا، اہدنا الصراط المستقیم، مانتے ہو نا کہ وہ راستہ ہمیں دکھا دے یا رب العالمین جو جنت کی طرف جانے والا ہے۔ دنیا میں رحمتیں مانگتے ہو نا کہ یا اللہ بڑی پریشانی ہے، یا پاک پروردگار سمجھ نہیں آ رہی، اپنی رحمت نازل کر، ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جب دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت و رحمت کس کے لیے؟ مومنین کے لیے ہے۔ اور اس آیت میں جا کے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر وہ جو بنی اسرائیل ان کو کہا بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو وہ تابوت سکینہ آج ہمارے پاس قرآن کی شکل میں ہے، اسی میں سکون ہے، اسی میں کامیابی ہے، دنیا میں عزت اس میں ہے، آخرت میں عزت اس میں ہے۔ قرآن کو چھوڑیں گے تو دیکھیں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہجورہ کا لفظ ہے، کہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو the day of judgment کہے گا کہ یا پاک پروردگار انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ قرآن ہمارے لیے شفاعت بنے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ یا پاک پروردگار انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، تو کدھر جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ بس اللہ سے دعا کرے کہ آج ہمیں اپنے تابوت سکینہ کی سمجھ آ جائے، تاکہ ہم یہ بات کو سمجھ سکے کہ اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس قرآن کو دیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ قرآن پاک is a way of life۔ اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے، اس کی ایک ایک لفظ پہ، ایک ایک حرف پہ ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے، ہمارے دلوں کا سکون ہے، ہمارا چین ہے۔ اس کو چھوڑ کے ہم بالکل آج ذلیل و خوار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ قرآن پکڑا بھی ہوا ہے، کیا پڑھنا آتا ہے ٹھیک طرح سے؟
باقی کوئی لینگویج سیکھنے کے لیے تو ہماری جان چاہے کہ اگر انگلش کا ایک لفظ غلط پڑ جائے بول جائیں تو شرمندگی ہونی شروع ہو جاتی ہے، بچے کریکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ماں یہ کیا بول رہے ہو، اور ایک قرآن کی لینگویج کو سمجھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھتے ہیں میرا کیا مطلب ہے، میری کوشش کچھ نہیں ہونی، بس جو پڑھ لیا بس ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے اتنا بھی کافی نہیں ہے کہ پڑھ لیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو چلیے اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ ہم کر رہے تھے سورہ یونس آیت نمبر 75، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے ایک ایک آیا میں آنیسٹلی اتنے سبق ہیں کہ اگر ہم سمجھنے والے ہو جائیں، اگر ہم سیکھنے والے ہو جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ایک آیا ہی ہماری زندگی بدلنے کے لیے اور نجات کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 75۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ و ہارون، پھر بھیجا ہم نے من بعدہم ان کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو۔ اب یہاں پہ بعدہم کو دیکھیے کہ بعدہم کس کے بعد، کہ ہم نے پہلے بھی یہ آیا پڑھی تھی آیت نمبر 74 میں، ثم بعثنا من بعدہ رسلا، تو اس میں کیا ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے بعد جو جیسے اور نبی آئے تھے، جیسے حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، جو پورے آتے جا رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے جتنے بھی نبی آ رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ہدایت لے کے آ رہے تھے، تو لیکن جن لوگوں نے نہیں مانا ان پہ اللہ کا عذاب آیا تھا، اور جنہوں نے مانا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں عطا کر دی۔ اب پھر کیا ہوا تھا کہ موسیٰ اور ہارون کو کہاں پہ بھیجا؟ بنی اسرائیل پہ بھیجا تھا، ٹھیک ہے، ان کے اوپر ان کے نبی آ رہے ہیں، دونوں نبی الا فرعون، یہ کس کی طرف آئے ہیں؟ ابھی فرعون کی طرف، اور یہ نبی کس کی طرف آئیں گے؟ بنی اسرائیل کی طرف۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغام دے کے کس کو بھیجا تھا؟ فرعون کو، وَمَلَئِهِ، اور اس کے سرداروں کو، بِآیاتِنَا، اپنی آیات کے ساتھ، اپنے معجزات کے ساتھ، فَاسْتَكْبَرُوا، تو انہوں نے تکبر کیا۔ تکبر کیا تھا؟ نہیں مانے، وہ تو کہتا تھا نا ربکم الاعلیٰ، کہ میں تمہارا رب ہوں، تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، تو وہ جو قوم تھی نا وہ مجرم تھی۔ جرم کیا تھا ان کا؟ فَاسْتَكْبَرُوا بِآيَاتِنَا، کہ انہوں نے ہماری آیات سے تکبر کیا تھا۔ آج آپ دیکھیے کہ وہ تو ایک معجزہ دے کے بھیجا تھا نا، آج ہمارے پاس آیات نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ہے نا، یہ قرآن کی ایک ایک آیا ہمارے پاس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ایک ایک آیا پہ ہمارا عمل کدھر ہے؟ ہم کیا قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں؟ ہمارا اس میں کمپیریزن جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، آپ یہ دیکھیے کہ تکبر کیسے ہوتا ہے، کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، لیکن اس کے باوجود عمل کرنے میں ہم پیچھے جب ہٹ جاتے ہیں تو ہمارے اندر کیا چیز ہوتی ہے کہ یہ تو بڑا، میرے سے یہ نہیں ہوگا، یہ تو میں ایک کہاں اللہ کا حکم اور ایک کیا بندے کی خواہش، تو فَاسْتَكْبَرُوا بِآيَاتِنَا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قوم ہی مجرم تھی، وہ لوگ ہی مجرم تھے۔ تو آج ہم اپنے آپ کو اسی اینگل سے دیکھیں گے، اور آپ دیکھیے کہ اس میں تکبر کے بارے میں پڑھ رہی تھی، جو میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر بھی کر دیتی ہوں کہ تکبر آخر کیا ہے آج کے دور میں۔ ہم تو فرعون نہیں ہیں، ہمارے پاس تو یہ بات نہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر فرعون کو کہہ رہے ہیں تو وجہ کیا ہے کہنے کی کہ تکبر کیا تھا؟ تو تکبر کس اینگل سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں میری ذات میں تو وہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت نمبر صحیح بخاری 4918، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں دوزخ والوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ ہر وہ بندہ جو برے اخلاق والا ہے، اللہ اکبر، برے اخلاق والا، بعض لوگوں کا اخلاق کتنا برا ہوتا ہے آنیسٹلی، حالانکہ مسلمان ہیں لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اس کا تو منہ ہی نہ لگو، اکثر یہ بات آپ کے منہ سے نکلتی ہے نا، نہیں اس کے تو منہ ہی نہ لگو، یہ تو بےزتی کر دے گا، اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں پہ کیسی بات کرنی ہے۔ بعض لوگ اتنے اریٹیٹنگ ہوتے ہیں اور اتنے فورس کے ساتھ سامنے آتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو اپنی، وہ کہتے ہیں نا جس کو کہ اپنی عزت ہی بچاتا رہ جاتا ہے، وہی بات رسول اللہ نے فرمایا، برے اخلاق والا اور تکبر کرنے والا، اللہ اکبر، کہ وہ لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں۔
اب پھر بخاری کی حدیث ہے 5783، رسول اللہ غور سے سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص پر نظر رحمت بھی نہیں ڈالے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص پر نظر رحمت بھی نہیں ڈالے گا جس نے تکبر اور غرور کا لباس پہنا، جس نے تکبر اور غرور کا لباس پہنا۔ آپ اس کو تھوڑا سا اگلی حدیث سے تھوڑا سا اور سمجھ آئے گی، یہ مسلم کی حدیث ہے 2085، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبر سے کپڑا گھسیٹ کر چلتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر تک نہیں فرمائیں گے۔ کپڑا گھسیٹ کے چلتا ہے، آپ آج دیکھیے کہ اکثر کیا برائیڈل کے ڈریسز میں آپ ذرا دیکھیے اتنا لمبا برائیڈل کا ڈریس پیچھے سے چلتا آتا ہے، اور یہ کیوں کرتے ہیں کہ ایسے کپڑے ہونے چاہیے کہ کسی اور کے ایسے نہ ہو، اس شان سے میں جاؤں کیونکہ میری شادی ہے، میں دلہن ہوں، کہ لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں۔ وہ تو دلہن ہے نا، اس کو چھوڑیں، پھر ہم اپنے کپڑوں پہ آتے ہیں۔ میں تو آخر دلہے کی ماں ہوں، دلہن کی ماں ہوں، میرے کپڑے ایسے ہونے چاہیے، میں ایسے ہر ایک مطلب ہر ایک تو نہیں کرتا، میں صرف آپ کو وہ ورڈز بتا رہی ہوں، اللہ نہ کرے یہ کوئی تانا نہیں ہے کہ اگر کہیں ہمارے اندر ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالیں گے۔ اور یہ پتہ ہے کیا، آنیسٹلی پتہ بھی نہیں چلتا کہ دل کے اندر کہیں شیطان یہ کمبخت یہ ڈال دیتا ہے کہ میں ایسی لوگوں میں ایسے لوگوں بہت میں سے آدمی اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ کو کہا تھا جب یہ والی حدیث کے بعد کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میری تہمت جو باندھتے ہیں نا تو اس کا کونا جو ہے وہ زمین پہ لٹک جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق تو ان میں نہیں ہے، کیونکہ دل میں تکبر نہیں ہے، مطلب تم اس لیے نہیں کر رہے ہو کہ میں بتاؤں کہ میری شان کیا ہے یا میرے جیسا کوئی اور نہ لگے۔ یہ بڑی بات ہے سوچنے کی۔ اور پتہ ایک اور میں پہلے حدیث آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ یہ مسلم کی حدیث ہے، 91 انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اسی لیے اس چیز کو تو نکالنے کی ضرورت ہے نا کہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ اللہ اکبر، نہیں تکبر نہیں کرنا۔ تو آپ ایک پھر ٹیسٹ کرتے ہیں، جب بھی کبھی ایسی چیز ہوتی ہے نا، آپ ہمیشہ اپنے آپ کو اس ٹیسٹ میں لے کے آیا کریں، آپ دیکھیں کہ اللہ اکبر کہیں ایسا تو نہیں میں ایسے کر رہی ہوں تو یہ، کیونکہ اکثر ہمیں یہ لگتا ہے نا وے آف لائف بن جاتی ہیں چیزیں، اور ہمیں لگتا ہے نہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے ہیں، ہے نا، تو پھر ہم ایک ٹیسٹ سے اپنے آپ کو گزاریں۔ نمبر یہ کہ اگر آپ کو کسی نے یہ کہا کہ بیٹا، اچھا آپ دیکھیے وہاں پہ جو تھا نا کہ لباس لٹکنے کا، یہ وہ آدمی جو ہے نا ان کے لیے کیا حکم ہے کہ ان کے ٹخنے ان کے ٹخنے جو ہے وہ نظر آنے چاہیے، مطلب ٹخنوں سے نیچے ان کا جو بھی اگر تہمت باندھی ہے یا انہوں نے ڈریس پہنا ہے یا جو بھی ان کا ہے تو وہ نظر آنے چاہیے، ہے نا۔ عورت کے لیے اس کو کور کرنا ہے، عورت کا ستر ہے وہ، ٹھیک ہے، اگر وہ اس کا کور نہیں ہوتا تو اس کو گناہ ہے، اور آدمی کا اگر کور ہوتا ہے تو گناہ ہے۔ یہ بات تو آپ سب کو پتہ ہے نا، سب ویری کامن۔ اور آج کا کمبخت کیپریز ایسی آئی ہیں کہ کسی کا پورا انہوں نے میک شور کیا ہوا ہے، جو بھی انڈسٹری ہے اور ان کا کیا مطلب وہ چاہ رہے ہیں کرنے کے لیے کہ کسی طرح سے یہ ایک چیز ہو جائے کہ ان کو ہمارے جو فیشن ہے اس کے اندر وہ اتنا انڈلج ہو جائیں کہ ان کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ وہ کتنا ہر وقت گناہ پورے وقت گناہ کی حالت میں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر فار ایگزامپل بچی ہے، عورت بھی ہے، بچی تو چھوڑے تو آنٹیوں کی بات، چلے ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم کسی پارٹی میں گئے ہیں اور ہم نے جو کپڑے پہنے، لمبی قمیض بھی پہنی ہوئی ہے، فل سلیوز بھی پہنے ہوئے ہیں، نیچے جو پینٹ پہنی ہے وہ ہم نے کیپری پہنی ہوئی ہے۔ پینٹس آج کل پاکستان میں تو مارکیٹ میں جو کوئی پراپر پینٹ ہی نہیں ملتی ہے نا، پینٹ مینس کہ وہ جو پجامہ شلوار قمیض کے ساتھ ہوتا ہے، تو اب کیپری پہنی ہوئی ہے، نماز کا وقت ہے، ایک آنٹی بچاری میرے جیسی کوئی بیٹھ کے تو انہوں نے کہا کہ جی بیٹا یہ تو ستر کمپلیٹ نہیں ہوتا، تم نماز پڑھ رہی ہو تو وہ پھر کیا ہوگا، کہ ان کا تو عادت ہی یہ ہے۔ ایک تو ہر جگہ پہ ایسی آنٹیاں کمبخت آ کے ہمارا بھی پارٹی خراب کر دیتی ہیں۔
یہ تو کم وقت میں ویسے بول رہی ہوں نا، مطلب کوئی بھی آپ اپنے دل کا حال اس لہجے میں پھر آپ اپنے دل کا حال دیکھیں، کیونکہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہو، تکبر کیا ہے کہ مجھے نہیں پتا، یہ ان کو کیا پتا فیشن کا، ان کو کیا پتا ایک پینڈو سی آنٹی اور آ کے میری جان کھا رہی ہے. سوچئے گا. نمبر 2 یہ کہ اگر ہمارے کسی غریب رشتہ دار نے ہمیں انوائٹ کیا ہے، ان کے گھر میں شادی ہے، اس نے انوائٹ کیا، اور کسی امیر رشتہ دار، ہم مڈل میں ہیں، ٹھیک ہے، ان کی طرف سے انوائٹ آتا ہے، تو ہمارے دل میں کیا چیز آتی ہے؟ ایک ادھر جانے کے لیے، اور ادھر کیا جانا ہے، اچھا پیسے بھیج دیتے ہیں، اگر بہت بھی ہوا نا پیسے بھیج دو، کچھ چیز بھیج دو، بس کہنا بہانہ کر دینا میں نے نہیں آنا، میرے پاس اب اتنا ٹائم ہے کہ اب سارا وقت ایسے ہی کرتے رہو، ہے نا. نمبر 3 یہ کہ اگر ہمارے بچے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے سب کے بچے ایسے ہوں، اگر ہمارے بچے ہمیں آ کے کہتے ہیں، کیونکہ آج کل تو میڈیا ہے اور وہ جان بھی لیتے ہیں، اور ایسے بچے جو بہت ماشاءاللہ جاننا چاہتے ہیں، وہ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ مام جو آپ کر رہے ہو نا دس از ناٹ رائٹ. فار ایگزامپل صدقہ دینے میں ہمیں پرانے زمانے کی عادت ہے نا، ہماری مائیں 7 دفعہ کر کے تو پھر صدقہ دیتی تھی. اب آپ کر رہے ہو، آپ کا بچہ کہتا ہے مام دس از ناٹ رائٹ، ڈونٹ ڈو دس، یہ تو مطلب یہ غلط ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز، اور آپ سوچیں مجھے بتائے گا یہ، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بدتمیز ہو گیا بچہ، مجھے بتا رہا ہے. تو کوئی بھی، یہ تو میں نے ایسے ریگولر ایگزامپل جو میرے اور آپ کی زندگیوں میں چل رہی ہوتی ہیں وہ میں نے بتائی ہیں. آپ کسی بھی ایگزامپل پہ اپنے آپ کو، یہ ٹیسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں نا، ایک سانچے کے اندر ڈالتے جائیں اور اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتے جائیں کہ اس سچویشن ڈالیں اس کے اندر، اور دیکھیں کیونکہ ہم نے اپنے اندر سے یہ تکبر نکالنا ہے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو بھی نکالنا ہے، کیونکہ وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. یہ اتنی بڑی بات ہے. تو اللہ اکبر. تو آئیے جناب ہم واپس آتے ہیں کہ ہارون اور موسیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تھا، کیونکہ آیات لے کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے تھے اس کے ساتھ، تو انہوں نے اس کو نہیں مانا، ان کو تکبر کیا. فَلَمَّا جَاءَهُمْ، تو جب آیا ان کے پاس الحق، حق، من عندنا، ہماری طرف سے، قالو، تو انہوں نے کہا اِنَّ هَذَا لِسَحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ تو کھلا جادو ہے. اب کیوں کہا انہوں نے یہ کھلا جادو ہے؟ کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے، اس زمانے میں جادو کا بڑا رواج تھا. جادو کیا ہوتا ہے کہ دکھایا، ایک کرتب دکھانا جیسے کہتے ہیں، دکھایا جی اب کبوتر نکل کے باہر آ گیا ہے تو اب دیکھو، یا تو کچھ بھی نہیں تھا تو یہ زندہ ہو گیا، تو یہ چلا گیا، تو کرتب دکھا رہا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو، کیونکہ ان کے پاس 2 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے نا، ایک عصا تھا اور دوسرا وہ جو ید بیدا، جیسے ہاتھ ڈالو باہر نکالو تو چمکتا ہوا نظر آئے گا. وہ 2 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے تھے. اور معجزات ایسے کیوں دیے تھے؟ کیونکہ ہر نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا تھا نا، وہ اس زمانے میں جو چیز ان کی بہت زیادہ ایسا ہوتا تھا کہ یہ تو جیسے ترقی میں بہت بڑی چیز ہوتی تھی. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا زمانہ تھا، لوگ بہت انہوں نے ترقی کر لی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے معجزات دیے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین مکہ تھے نا، مکہ کے لوگ، وہ دوسروں کو سمجھتے تھے جاہل ہیں یہ، کیونکہ وہ فصاحت و بلاغت میں کمال کا ان کو اس کے اندر تھا، کمال تھا ان کا، کہ اس کے مطابق پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کا معجزہ دیا کہ ایک آیت بھی لے کے، پہلے سورہ کی بات ہوتے ہوتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آیت ہی لے آؤ اس کے مقابلے میں. اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا وہاں پہ رواج تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ جب وہ جادو لے کے آئیں گے، مقابلہ ہوئے گا، تو اس کو کیسے ختم کرنا ہے اور لوگوں کے سامنے دکھانا ہے. That was the reason کہ جب وہ جادوگر آئے تھے، they were the top of the جادوگر تھے، تو وہ جب اپنا معجزہ لے کے آئے تھے جو سانپ بن گئے تھے، جب انہوں نے رسیاں پھینکی تھی، تو اس جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا اپنا پھینکا تھا تو وہ اژدہا بن گیا تھا اور کھا لیا تھا انہوں نے سارے سانپوں کو. تو جادوگروں کو فوراً سمجھ آ گئی تھی کہ اوہو یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس the peak of the peak جادو تھا نا. تو اب یہاں پہ دیکھیے،
تو انہوں نے کیا کہا، فلما جاءہم، جب آیا ان کے پاس حق تو انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے، تاکہ لوگوں کو نہ لگے کہ یہ کوئی ایسی بات ہے، اس کی اہمیت ختم کرنے کے لیے۔ قال، کہا موسیٰ نے، اتقولون للحق، کہ کیا تم کہتے ہو حق کو، لما جاءکم، جب وہ آیا تمہارے پاس، السحر ھذا، کہ کیا یہ جادو ہے، تم اس کو جادو کہتے ہو، ولا یفلح الساحرون، کہ ساحر جو جادوگر ہیں وہ تو فلاح ہی نہیں پا سکتے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا جادو کے بارے میں بتا دوں، کیونکہ میں نے آپ کو وہ جو نوٹیفیکیشن بھیجا تھا اس میں نے آپ کو جادو کے بارے میں تھوڑا سا کہا تھا کہ میں اس کے بارے میں بات کروں گی، کیونکہ بہت سے لوگوں کو بہت سی غلط فہمیاں ہوتی ہیں جادو کے بارے میں، کہ ہر ایک کو تو یہ لگتا ہے نا اللہ نہ کرے کہ مجھ پہ جادو ہو گیا یا کچھ بھی۔ تو اب جادوگر کیا کرتے ہیں کہ یہ شیطان اور جنات سے ہیلپ لیتے ہیں، نمبر 1، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایسی چیز مطلب جادو سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان ہی پہنچاتی ہے اور انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ قرآن میں جب اللہ نے فرما دیا تو پھر بات ہی ختم ہو گئی۔ اب نمبر 2 یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے جادو سیکھتے ہیں جس کے ذریعے وہ میاں بیوی کے مابین تفریق، علیحدگی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ آیا جو تھی یہ ہاروت ماروت جو آئے تھے نا 2 فرشتے لوط علیہ السلام کے زمانے میں، یہ اس کے بارے میں تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ فرشتے جادو سکھا رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں جادو سکھایا، جو کہ کر ہی رہے ہیں کہ وہ میاں بیوی کے اندر تفریق ڈال رہے ہیں۔ یہ اس قوم کی آزمائش تھی، اور یہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب لوگ ان کے پاس سیکھنے آتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم سے نہ سیکھو، ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، رائٹ؟ تو سیکھتے کیوں تھے؟ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ میاں بیوی کے اندر تفریق کرنے کی وجہ سے، اور کیوں تفریق ہو جائے؟ تاکہ وہ گھر ٹوٹے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے جو بچے ہیں نا اس گھر کے وہ بکھر جائیں گے، آنے والی پوری نسل تباہ ہو جائے گی۔ کیونکہ جس گھر میں جیسے طلاق ہو جاتی ہے، بچے ہوتے ہیں یا ہسبینڈ فوت ہو جاتے ہیں، تو بچے دیکھیں جب گھر ٹوٹتا ہے نا تو جو بچے ہیں نا وہ بےچارے بہت تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جادو سے کیا کر رہے تھے۔ اچھا اب آگے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی۔ اب تو ہمارا کویسچن یہ ہونا چاہیے کہ کیا جادو اثر کرتا ہے؟ تو اب یہ دیکھیں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کسی کو اس جادو سے نقصان نہیں دے سکتے سوائے اللہ کے حکم کے۔ تو اب ہم کیا سوچیں کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ جادو کا اثر ہو جائے یا یہ بیمار ہو جائے یا پاگل ہو جائے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی تمہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ساری امت بھی تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائے تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ مقدر میں لکھ دیا ہے نا؟ تو مقدر میں اگر لکھا ہوا ہے تو آپ نے کتنی دفعہ میں نے آپ کو یہ پڑھایا نا کہ تقدیر جو ہے، ہماری دعا جو ہے نا وہ تقدیر سے لڑ پڑتی ہے، تو دعا کا ہتھیار تو اللہ نے دے دیا۔ اب دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ امت، پوری امت بھی جمع ہو جائے، سارے لوگ، سارے جادوگر، سارے کچھ اس میں آ جاتا ہے نا۔ ہر کوئی اگر اکٹھا ہو کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ تو مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ صبح شام کے اذکار جو ہیں وہ ہمیں ڈھانپ لیتے ہیں۔ اب دیکھیے وہ آپ کو یاد ہے نا، میں نے آپ کو ابو ہریرہ کا قصہ سنایا تھا کہ رسول اللہ نے ان کو جو مال غنیمت تھا اس کے اوپر انہوں کی حفاظت کے لیے رکھا تھا، اور آخر میں جو تھا کہ وہ جن آتا تھا تو اس نے کہا کہ اچھا تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھو گے تو وہ پھر جنات تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ تو جب بتایا رسول اللہ کو جا کے صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے کہا کہ کمبخت جھوٹا تھا لیکن بات سچی کہہ گیا۔ تو سارا کچھ تو ہمیں پتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رات کو اور دن کو کیا کرنا، آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر معوذتین پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق 3 دفعہ پڑھنی ہے، ہاتھ پہ اپنے ایسے پھونک مارنی ہے، اور پھر جہاں جہاں آپ کا ہاتھ جاتا ہے اپنے اپنے کر دینا ہے، پھیر دینا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یاد ہے نا
کہ آخری وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، بہت زیادہ وہ نہیں کر سکتے تھے، تو وہ کرتی تھی اور پھر ان سے پھوک کہتی تھی کہ آپ مار دیں، اور پھر وہ اپنی ہاتھ جو ہے وہ سارے پھیر دیتی تھی۔ اب میں اپنی یوزلی جب ہم ایسی باتیں پڑھتے ہیں تو ذرا تھوڑے سے ایسے ہوتے ہیں نا جو ماڈرن قسم کے اسلام کی طرف آتے ہیں، تو مشکل کیا ہوتی ہے، اگر آپ ان کو بتاتے ہیں نا تو دے آر ویری انٹو کہ یہ غلط کام ہے، یہ نہیں کرنا، بدعت نہیں، یہ غلط ہے، وہ ایسے والی چیزیں ہوتے ہیں، الحمدللہ وچ از گڈ آلسو۔ اچھا میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا، جب وہ کیونکہ وہ صبح شام یہ پڑھتے تھے، تو آئی سیڈ کہ آپ پڑھتے ہو نا تو آپ اپنے ہاتھ پہ 3 دفعہ ایسے کر کے تو پھیر لیا کرو۔ ان کا کیوں پھوک کیوں مارنی ہے، کوئی اسلام میں اس کا نہیں ہے، میں پڑھ لیتا ہوں کافی۔ آئی سیڈ نہیں سننا ہے۔ دیکھیں میں پھر ان کو حدیث پوری جا کے دکھائی، پھر جا کے انہوں نے کہیں یقین کیا، which is very good الحمدللہ، کہ ایسا نہیں کہ جو بھی کہہ دو یقین کر لیں۔ اسی لیے میں آپ کو نمبر بھی بتاتی ہوں، میں آپ کو سارا بتا رہی ہوتی ہوں۔ آپ انٹرنیٹ پہ بھی اگر جاتے ہیں، آپ ایک لفظ بھی وہ لکھ لیتے ہیں تھوڑا سا شروع کا، تو آپ کی پوری حدیث نکل آتی ہے۔ اور قرآن 360 آئی تھنک اس کا ایپ جو ہے امیزنگ ایپ ہے، اس میں بھی آپ کو بہت سی ہیلپ مل جاتی ہے، اسپیشلی جو اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں ان کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب دوسرا آگے جا کے دیکھیں کہ جادوگر جو ہے اس کی خصلت کے بارے میں متفقن علیہ حدیث ہے۔ متفقن علیہ اس کو کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہوتی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس جادوگر کاہن کی زبان پر جھوٹ چڑھا دیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ مزید 100 جھوٹ ملا کر بکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا۔ اچھا جی، اب یہاں پہ ایک اور سوچنے کی بات ہے کہ جادوگر کا وہ لوگوں سے شرک کیسے کرواتا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے ارد گرد بھی آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم پتہ ہے ویک کہاں پہ ہوتے ہیں، جب ہم کسی مشکل میں آ جاتے ہیں، اسپیشلی جب ہمارے لو ونس بہت بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں، اس وقت آنیسٹلی ٹیسٹ کا وقت ہوتا ہے۔ وہ ٹیسٹ میں ہم آ کے کئی دفعہ بالکل فیل ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمیں جہاں بھی امید لگتی ہے نا کہ کسی نے نیبر نے بتا دیا، کوئی پتہ لینے آیا تو اس نے بتا دیا کہ دیکھو تم پتہ فلاں جگہ پہ جاؤ تو وہ ایسے کرتے ہیں، تو وہ یہ دم درود کرتے ہیں، وہ یہ دیتے ہیں، وہ یہ دیتے ہیں، اس سے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اس وقت اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ وہ کرتے کیا ہے جادوگر، کہ وہ اپنے پاس آنے والے لوگوں کو غیر اللہ کے نام جانور ذبح کرنے کا حکم دیتے، کیونکہ انہوں نے تو شیاطین کو خوش کرنا ہوتا ہے نا، اور وہ لوگوں کو وہم یہ ڈالتے ہیں کہ آنے والا جو بھی ان کے پاس ہوتا ہے نا، اس کے وہ بیماریاں اور اس کے حالات وہ جانتے ہیں، جو کہ وہ جنات سے ہیلپ لے کے وہ ان کو بتاتے ہیں، تو ان کو جو جاتا ہے نا اس کو ٹرسٹ ہو جاتا ہے کہ دیکھا ان کو کیسے پتا ہے کہ میں نے ایسے کیا، ان کو کیسے پتا ہے، اور وہ جب کچھ چیزیں میچ کرتی ہیں تو پھر وہ 100% ان پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنا ایمان بھی واپس ضائع کر کے آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا کرانا اور اولاد میں وہ کرنا، وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا۔ اب ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی جادوگر یا کاہن کے پاس آیا اور اس سے کوئی بات پوچھی، کاہن کے پاس گیا، اس سے کوئی بات پوچھی اور اس کی بات کو سچا سمجھا کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے اور اس کی تصدیق بھی کی، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین و شریعت کے ساتھ کفر کا ارتکاب کر دیا، کہ وہ مسلمان ہی نہیں رہا۔ اور جادوگر کی سزا کیا ہے؟ اب دیکھیے ہم مسلمان ہیں نا، ہمارا پاکستان میں تو ہر گھرانہ آلموسٹ مسلمان کا ہے، کھلے عام یہ چیزیں ہو رہی، ہمیں سب کو پتا ہوتا ہے فلاں جگہ فلاں محلے میں وہ جو آنٹی ہے نا وہ جادو کرتی ہیں، وہ تو تعویذ کنڈا بھی دیتی ہیں، تو وہ یہ کرتی ہیں، تو وہ یہ کرتی ہیں، اللہ اکبر، پھر بھی کوئی کچھ نہیں کرتا۔ اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ کہتے ہیں کہ وہ میں آپ کو حضرت عمر کہا کہ جب وہ کسی گورنر کو بھیجتے تھے نا تو حکم نامہ یہ جاری کرتے تھے کہ ہر جادوگر مرد اور عورت کو قتل کر دو۔ یہ حضرت عمر کے زمانے کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، شریعت بنا دی تھی انہوں نے کہ جہاں پہ کوئی جادوگر مرد یا عورت نظر آئے اس کو قتل کر دو۔ مطلب یہ حکومت کا کام ہے نا، ایسا نہیں کہ ہر ایک جائے اور اس کو قتل کر دے، جی میں نے اس لیے کیا ہے، مطلب کیونکہ وہ تو حکمران تھے،
تو آج ہمارے حکمران دیکھ لینا کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں فرمایا، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزیں مطلب جادو وغیرہ کا خریدار ہوگا، جو جادو کرے گا یا جادو سیکھے گا، تو اس کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ پھر بھی کوئی سنتے ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا تھا کہ یہ بھی جہاں جہاں جو ٹاپک آتا ہے وہ تھوڑا سا آگاہی ہو جاتی ہے، تو ہمارا الحمدللہ آسانی ہو جاتی ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم کسی کے سامنے بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس وہ آیات بھی ہوتی ہیں، ہمارے پاس احادیث ہوتی ہیں۔ جب بھی ہم نے کسی کو کچھ بتانا ہوتا ہے تو سب سے بڑی بات ہے کہ قرآن کو سامنے رکھا کریں، وہ آیات کو سامنے رکھا کریں ان کے، کہ دیکھیں قرآن کی اس آیا میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو پتہ سننے والے پھر سن لیتے ہیں۔ اگر صرف ہم اپنی بات کرتے ہیں نا تو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اب آئیے آیت نمبر، کیا ٹائم ہوا ہے؟ 49، ہاں ابھی تھوڑا سا ہے، 10 منٹس ہیں۔ آیت نمبر 78، آیت نمبر 78 سورہ یونس، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قالو، انہوں نے کہا، کہ انہوں نے فرعون نے اور اس کے مالا جو اس کے سردار تھے، انہوں نے اجیتنا، کہ کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتلفتنا، تاکہ تو پھیر دے ہمیں، عما وجدنا علیہ آباءنا، کہ جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے، تو اس لیے ہمارے پاس آیا کہ تو ہمیں اسے پھیر دے۔ آج بھی یہی بات ہے، آج بھی یہی بات ہے۔ میں اپنی ذات میں دیکھوں، آپ اپنی ذات میں دیکھو، ہمیں جب کوئی کچھ کہتا ہے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے کہ کیا مطلب ہے ہم یہ نہ کریں۔ امی تو ہم نے تو ساری ہوا، میری تو نانی بھی ایسے کرتی تھی، نانا بھی ایسے، ہمارے گھر میں دادا دادی بھی ایسے کرتے، پھوپھیاں بھی کرتی ہیں، خالائیں بھی کرتی ہیں، تو تمہیں کیا نیا دین ہے؟ وہ تو اتنے نیک تھے، ماشاءاللہ تہجد گزار بھی تھے، تو اگر ان کو نہیں پتا تھا تو تمہیں یہ نیا دین سکھانے آگے چلو جی، ایسے کہہ کے ہم بالکل ایسے کر دیتے ہیں۔ دیکھیں کہ پہلی امتوں نے بھی یہی کیا تھا، واللہ سٹیج وہی ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک سٹیج وہی ہے، کردار بدل رہے ہیں، زمانہ وہی ہے، دن اور رات کا پھیر وہی ہے، کوئی دن لمبا زیادہ اور چھوٹا نہیں ہوا اس کے بعد، آدم علیہ السلام کے بعد وہی دن رات ہیں، انسان بدل رہے ہیں۔ ہم سوچتے اتنی ترقیاں کر کے ہم تو اتنے کامیاب ہو گئے، اور اب کیا یہ قرآن پاک پہ عمل کرنا تو بڑا مشکل ہے آج کل کے دور میں۔ ان کی ترقیاں دیکھیں جن کے اوپر عذاب آیا تھا۔ آپ دیکھیں فرعون کے زمانے میں جو ممی بناتے تھے نا، جو مر جاتا تھا اس کے اوپر وہ جو بھی چیزیں لگا کے اس کو سیو کرتے تھے، آج تک لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ کیسے کرتے تھے۔ اس قوم کا پڑھے، وہ قوم عاد و سمود کا پڑھ کے دیکھیں کہ پہاڑوں میں 100 کمروں کے گھر جو بنے تھے، آج بھی نشانیاں ہیں، آج ہم بنا سکتے ہیں۔ ان کے پاس کون سی کرینیں تھی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کر لیا ہے کچھ ایسے کہ اتنی ترقیاں چاند پہ پہنچ گئے، تو ہم تو قرآن تو اس زمانے وہ لوگ تھے، ان کو تو عقل ہی کوئی نہیں تھی، ان کے لیے نازل ہوا تھا لما فی الصدور، ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ بھول جاتے ہیں، اس کو چھوڑیں گے تو کچھ بھی نہیں ہاتھ میں آئے گا، واللہ دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی بات آپ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد سے جو ہم چلے آ رہے ہیں، جو ہم نے سیکھا ان سے یا جو بھی ہم کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں پھیر دینا چاہتا ہے۔ وَتَكُونَ لَكُمَا، تاکہ ہو جائے تم دونوں کے لیے، الْكِبْرِيَاءُ، بڑائی فی الارض، زمین میں، کہ تمہیں بڑی امپورٹنس مل جائے، لوگ سمجھے کہ بس ہم اگر تمہارے پیچھے لگ گئے تو ساری قوم تمہارے پیچھے لگ جائے گی، تو تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو۔ وَمَا نَحْنُ، اور نہیں ہیں ہم، لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، کہ ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش مکہ کے پاس گئے تھے پیغام لے کے، تو انہوں نے بھی تو یہی کہا تھا کہ یہ کیا مطلب ہمارے جو آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں تو وہ کیا غلط تھے؟ ایگزیکٹلی سیم چیز اس وقت بھی ہوئی تھی کہ اگر ہم نے تمہیں مان لیا، تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں حکومت چاہیے، چلو ہم اس کا بھی پارٹ دے دیں گے، عورتیں چاہیے ہم تمہیں وہ بھی دے دیں گے، یہ چاہیے، مال چاہیے وہ بھی دے دیں گے، لیکن اس بات کو نہ کہو، اس بات کو چھوڑ دو کہ اللہ واحد ہے۔ کیونکہ مکہ کے دور میں تو 3 ہی چیزیں تھی نا،
توحید پہ کام ہو رہا تھا، رسالت پہ کام ہو رہا تھا اور آخرت پہ کام ہو رہا تھا، تو ان کو یہ تھا کہ یہ کسی طرح سے یہ کہنا بند کر دے. اور وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اب ان کے جو دادا تھے اس کی وجہ سے وہ ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سک رہے تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں بینہ، آج قرآن کو جب ہم سوچ کے پڑھتے ہیں نا، جب ہم اس کی تفسیر جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے منہ پہ آ کے ہمیں، وہ کہتے ہیں نا، بولنا بھی ڈر لگتا ہے کہ تھپڑ ہی پڑ رہے ہیں ہم لوگوں کو. تو آیت نمبر 79 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ فِرْعَوْنُ، اور کہا فرعون نے ایتونی کہ لاؤ میرے پاس بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، ہر جادوگر ماہر کو. وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے ان کا یہ تو جادو ہے، اور پھر اس نے کیا کہا کہ نکارا پورے شہر میں یہ اناؤنس کر دو کہ جو بہت ماہر ہے، جس کو جادو کا مطلب ٹاپ پہ علم ہے نا، اس کو تم چھانٹی کر کے کہ ان میں سے جو بھی جادوگر آتے ہیں ان کو تم لے کے آؤ تاکہ یہ مقابلہ کروائیں. اور جب جادوگر آئے اس کے پاس تو کیا کہا تھا کہ انہوں نے، کہ آگے جا کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وہ بھی، کہ انہوں نے آتے جو کہا تھا کہ پھر ہمارے لیے اس میں کیا ہے، ہمیں کیا انعام ملے گا. تو پھر انہوں نے کہا کہ تم اگر مطلب تم ہرا دیتے ہو اس کو تو پھر تو تمہیں میں اپنے بہت مقرب لوگوں میں، جو آج سے محل کے اندر جو ہوتے ہیں نا میں مقرب لوگوں میں تمہیں شامل کر لوں گا، مطلب ان کو انعام ملے گا، کیونکہ فری میں تو نہیں کر رہے تھے نا. تو اب ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 80 میں فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ، اور جب آگے جادوگر قَالَ کہا لَهُمْ ان سے موسیٰ نے الْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ، کہ اب تم ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ یہ کہا نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، اس سے پہلے کیا تھا جب انہوں نے نکارا پورے شہر میں اناؤنس کرا دیا اب جادوگر آگے، تو انہوں نے دن بھی سلیکٹ کیا کہ جو وہ دن تھا جیسے ہمارا عید کا دن ہوتا ہے نا، اس طرح کا ایک دن تھا جس میں یہ سارے اکٹھے ہوتے تھے، پورے لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے تھے. تو انہوں نے فرعون نے کہا کہ اس دن یہ مقابلہ ہوگا تاکہ سارے لوگوں کے سامنے ایک دفعہ پتہ چل جائے کہ موسیٰ جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اب یہاں پہ انہوں نے وہ دن بھی مقرر کر لیا، اب جادوگر بھی آگے. اب سوچو سارے لوگ ذرا امیجن کریں کہ وہ دیکھ رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے جادوگروں کو کہا کہ تم ڈالو جو تم کرنا چاہتے ہو، تم جادو دکھاؤ جو کر رہے ہو. فَلَمَّا، پس جب الْقَوْا انہوں نے ڈالا، قَالَ کہا موسیٰ نے مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ، کہ یہ جو تم لے کے آئے ہو چیزیں تو جادو ہے پورے کا پورا. ان اللہ سیبطلہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ باطل کر دے گا ان قریب. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یصلح عمل المفسدین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مفسدوں کا عمل جو ہے اس کو نہیں سنوارتا. اب میں نے آپ کو جادو کا پورا پہلے سمجھا بھی دیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں جادو کا توڑ جادو سے نہیں ہوتا. جادو کا جو توڑ ہے وہ قرآن سے ہی ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات سے ہی ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سَيُبْطِلَهُ، کہ باطل کر دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان قریب. غور سے اس کو بھی انڈر لائن کر لیں تاکہ آپ اس کی ڈیپتھ کو سمجھ سکیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نہیں سنوارتا ان کے کام جو مفسد ہوتے ہیں. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، کہ سچا ثابت کر دکھایا اللہ نے حق کو، بِكَلِمَاتِهِ، اپنی کلمات سے، اپنے معجزات سے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، کہ اگرچہ مجرموں کو یہ بہت ناپسند ہو. اب یہاں پہ مجرم کس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ وہی لوگ جنہوں نے فَاسْتَكْبَرُوا بِآيَاتِنَا، وہاں بھی ہم نے مجرم کا پڑھا تھا نا کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اللہ کی آیات پڑھ کے بھی عمل نہیں کرتے. ان کو لگتا ہے کہ نہیں میں تو کہیں زیادہ سمجھدار ہوں، میری زندگی مجھے پتا ہے کیسے گزارنی ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تھوڑی مجھے پکڑنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بڑے کوئی مصروف ہے نا کہ ہمیں چھوڑ دیں گے ایسے. اللہ اکبر، کیا ٹائم ہے جی؟ 2-3 منٹ رہ گئے ہیں. چلے اگلی آیت انشاءاللہ آئی ہوپ ہو جائے گی. آیت نمبر 83 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما آمنا، تو پس نہ بات مانی لموسیٰ، موسیٰ کی، الا مگر ذریۃ من قومہ، کہ ذریۃ مطلب کچھ چند نوجوانوں نے، من قومہ اس کی قوم سے. اللہ کیوں؟
अला खौफ मिन फिरौना, फिरौन के खौफ से, व मलाई और उसके जो सरदार थे। तो आज देखिए कि सिर्फ चंद लोग ईमान लाए थे फिरौन की कौम से, जिसमें आता है कि हज़रत आसिया उनकी बीवी, जब उन्होंने देखा था और उनको ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसका सीना खोल दिया, उसमें वो ईमान लाई थी। एक मशाका थी जो उनके घर में वो जो बाल बनाती थी और संवारती थी, उसके वो ईमान ले आई थी। अल्लाह अकबर। तो के ये और कौन था, वो जो चंद ये बताया कि चंद नौजवान लाए थे, हाँ, और एक और था जो खाना पकाता था, इसका बावर्ची था। तो कुछ ही लोग थे। तो क्यों ईमान नहीं लाए थे? क्योंकि वो फिरौन से डरते थे। वो हुकूमत में था ना, और वो बड़ा जालिम था। आज भी आप देखिए कि सच बोलने से क्यों हम घबरा जाते हैं, क्यों हम पीछे हट जाते हैं। आज के दौर में भी हुकूमत जो है, आप देखें कोई भी हुकूमत, मैं किसी वो सियासत की बात नहीं कर रही हूँ, मुसलमानों की बात कर रही हूँ, कहीं पे भी आप कोई ऐसी बात करते हैं तो हुकूमत के डर से आप सच भी नहीं बोल सकते। कई दफा आपको ये डर लगता है, और अगर बोला तो फिर वो जो जुल्म करते हैं ना, वो भी दिखाते हैं, वो भी जाहिर कराते हैं कि देखो हम इस लेवल का जुल्म करेंगे कि तुम्हारी जुबानें बंद हो जाएंगी। कितने लोगों के साथ ऐसे हुआ और होता रहेगा। आप देखिए क्यों मुसलमान आज पिट रहे हैं, क्यों हम इतने जलीलो ख्वार हो रहे हैं। हम कभी सोचे तो सही। आज भी आप देखिए कि हक की बात करते हुए हम ही जो, आप सोचे फॉर एग्जांपल मैं अपनी जात की बात करूं कि पाकिस्तान जाते हुए हाय ना 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 अभी ना जाना, वो तो ये हो जाता है, वहां तो एयरपोर्ट पे भी पकड़ लेते। भाई क्यों पकड़ते हैं? तुमने कभी कोई बात तो नहीं ऐसी की हुई है, कोई उसको तो लाइक नहीं किया हुआ, फलां के बारे में तुमने ऐसी कोई बात तो नहीं की थी। ड्रा ड्रा के आम बंदे को भी ड्रा ड्रा के जो बताए ना, ऐसे लोगों को देखिए। मैं ऑनेस्टली, चलिए छोड़े, अब आप सबको पता है सारी बात का, तो हम उसी टॉपिक पे रहते हैं कि क्या था कि फिरौन के खौफ से और उसके जो सरदार थे उनके खौफ से कि चंद ही लोग इस्लाम लाए थे। और जो उसकी इसने दिखाया कैसे था, जो मैं कह रही हूँ ना कि जुल्म करते हैं और वो दिखाते भी हैं, कि इसने अपनी वो जो मशाका थी उसको बुलाया, उसको कहा कि तुम, वो अपनी उसकी बेटी की कंघी कर रही थी, कहते कंघी गिरी तो उसने जब उठाया तो बिस्मिल्लाह कहा, तो उसने कहा कि तुम किसका मतलब, तुम क्या मेरे बाप के बारे में कह रही हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे बाप का भी वही इलाह है जो मेरा इलाह है या तुम्हारा इलाह है, वो इलाह एक ही है। तो उस बच्ची ने जब अपने बाप को बताया तो उसने उसको बुलाया, उससे पूछा कि तुम किसकी बात कर रही हो? तो उसने वहां पे बड़ी बहादुरी से कहा कि हम सबका इलाह जो है वो एक ही है। तो फिरौन ने उसको कहा कि क्या मैं तुम्हारा इलाह नहीं हूं? उसने कहा कि नहीं, मेरा, हम सबका, तुम्हारा भी और मेरा भी इलाह एक है। तो उसने एक कढ़ाई नहीं होती, बड़ी सी देग समझ ले, मंगाई, और उसके अंदर तेल डाल के जब उसको इतना पकाया कि वो जब उस हालत में आ गया कि वो बर्निंग हालत में आ गया, तो उसके सामने उसके एक एक बच्चे को जलती हुई कढ़ाई में फेंका। और ऐसे तो बस्तफा ये वहां पे हुआ था कि जब उसका आखिरी बच्चा जो उसकी गोद में था, जब वो रह गया ना, तो ये थोड़ा सा घबरा के पीछे हटी, ईमान थोड़ा सा, अल्लाह अकबर। मैं कहती हूँ किस्सा पढ़ना आसान लगता है, अपने आप को वहां पे रख के जरा देखें। हम तो मेरा ख्याल है अभी कढ़ाई मंगाने का हुक्म ही दिया होगा तो हम पहले से भाग जाएंगे कि जो आप कहते हैं मैं करने को तैयार हूँ। उसने क्या किया था, वो बच्चा जो है ना, उसने ही अपनी माँ से बोला था कि माँ तू ऐसे पीछे ना हट, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला, उसके वर्ड्स मैंने लिखे थे, हाँ, माँ बेखौफ खतर इसमें कूद जा, बेशक दुनिया की सजा आखिरत के मुकाबले में बहुत हल्की है। तो वो बात सुन के फिर उसने अपने आप को भी उस आग में, उस तेल के अंदर डाल दिया था। तो इतना जालिम बादशाह था। तो उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया अन के यफ्तीना हम, कि वो फितने में डाल दे उन्हें, व इन्ना फिरौन लआलिन फिल अर्द, कि फिरौन जो है वो जमीन में बड़ा जालिम और बड़ा सरकश था, जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि वो इतना जालिम और सरकश था। आप सोचें कि वो कैसा होगा। व इन्नहु लमिनल मुस्रिफीन, और बेशक वो हद से गुजरने वाला था। देखिए हम सब के पास ना, मैं और आप अपनी ज़ात के साथ देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर चीज़ में हद मुकर्रर की है। ना करने वाली हदें बहुत छोटी हैं और करने वाली हदें बहुत बड़ी हैं।
ہمیں یہی نہیں پتا چلتا کہ وہ جو نا والی حد ہے نا وہ کدھر ہے۔ جب ہمیں وہ پتہ چل جائے گا تو ہماری زندگیاں بہت آسان ہو جائیں گی۔